बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बात अब यकीनी हो गई है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो चंद रोज़ कबल असम्बलियाँ तोड़ेंगी, इस गरज से कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में इंतखाबात हो जाएँ, क्योंकि जब असम्बली कबल अज़ वक्त तोड़ी जाती है तो फिर नए इंतखाबात 3 महीने में कराने ज़रूरी होते हैं, और अगर वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लें तो फिर 2 महीने में इंतखाबात करने ज़रूरी होते हैं। तो चुनांचे जो ही ये वक्त करीब आ रहा है तो उसके साथ ही निगरान वज़ीर आज़म और निगरान काबीना वफाकी सतह पे उसकी तश्कील के लिए मुख्तलिफ़ नाम सामने आ रहे हैं और अफवाहों का एक बाज़ार गर्म हो गया है। इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो मेरे ख़्याल में 100 के करीब निगरान प्राइम मिनिस्टर बने फिरते हैं, और उन्होंने शेरवानियाँ सिलवा दी हैं। इसमें 2-3 किस्म के लोग हैं। कुछ वो लोग हैं कि जो अपना नाम ख़ुद फ्लोट कर रहे हैं कि जी, और अपना सीवी दे रहे हैं कि हमें भी कंसिडर कर लिया जाए। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लोग इसलिए डिबेट में ले आते हैं कि वो पहले से आश्कारा हो जाएं और उनका पूरी तरह मीडिया में ऑपरेशन हो जाए और वो वज़ीर आज़म बनने के काबिल ही ना रह सकें। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जो मुख्तलिफ़ हवालों से कहीं न कहीं उनके नाम लिए जा रहे हैं या किसी क्राइटेरिया पे वो पूरे उतरते हैं, तो उस हवाले से उनका नाम आ रहा है। इससे पहले मोहसिन बेग साहब का नाम चल रहा था, और मोहसिन बेग साहब ने फिर मेरे साथ टीवी प्रोग्राम के इंटरव्यू में बता दिया कि जी ना तो वो कैंडिडेट हैं और ना उनका नाम कंसिडर किया गया है, ना वो बनेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो तो क्या बल्कि वो वज़ीर भी नहीं बनेंगे। इसी तरह हफ़ीज़ शेख साहब IMF के बंदे समझे जाते हैं, तो कुछ लोग समझते थे कि जी वो चूँकि इस वक्त मसला असल में इकानमी का है तो उस तनाजुर में हफ़ीज़ शेख साहब को बनाया जा सकता है। और कुछ लोग रज़ा बाकर का नाम ले रहे थे, कोई किसी और का नाम ले रहे थे, और कुछ लोगों की नज़रों में तो ये सब नाम फ़ाइनल भी हो चुके हैं। और अब 2-3 दिन से इसहाक़ डार साहब ने शायद ख़ुद ये फीलर छोड़ दिया है या उनके कुछ दोस्तों ने वो फीलर छोड़ दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी इसहाक़ डार साहब पे इत्तेफाक हो गया है। अब जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में किसी का नाम अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ है। इसमें बुनियादी तौर पर 3-4 स्टेक होल्डर्स होंगे। एक मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं, दूसरे ज़रदारी साहब हैं, और तीसरे जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं वो होंगे, और चौथी जिनकी से होगी वो इस्टेब्लिशमेंट है। और अभी तक ना तो ज़रदारी साहब ने अपने नाम पेश किए हैं और ना नवाज़ शरीफ ने अपना कोई नाम, वो न इसहाक़ डार साहब का न किसी और का, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया है कि ये मेरा कैंडिडेट होगा। और ना ज़ाहिरी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी बंदे के नाम पे इत्तेफाक हुआ है। अब सर्चिंग के मरहले से हम गुज़र रहे हैं, और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो हतमी फ़ैसला होगा वो आखिरी दिनों में ही होगा, और ज़्यादा और कवी इम्कान इस बात का है कि जो नाम इस वक्त लिए जा रहे हैं शायद उनमें से कोई भी नाम ना हो, बल्कि कोई गैर मुतवक्किल नाम हो। जहाँ तक इसहाक़ डार साहब का ताल्लुक़ है तो इसहाक़ डार साहब यकीनन बासलाहियत आदमी हैं, और बड़े मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। नवाज़ शरीफ साहब के भी वो करीब तरीन लोगों में शुमार होते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, समधी भी हैं, और लेकिन इन सब कुछ के बावजूद उनका निगरान वज़ीर आज़म बनाना ये इंतहाई ज़्यादती होगी। वजह उसकी ये है कि हम ये जानते हैं कि इस वक्त हम एक इंतहाई पोलराइज्ड माहौल में जी रहे हैं, और हमारी जो सियासत हो रही है वो इंतहाई पोलराइज्ड हो गई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि JUI आज के दौर की PTI बनने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम लीग नून आज के दौर की PTI बनने की कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी आज के दौर की PTI बनने की कोशिश कर रही है। और ये बात भी तकरीबन आया है कि अब के बार इन इंतखाबात में PTI के साथ वही कुछ होगा जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, और मुस्लिम लीग नून के साथ वो सलूक किया जा रहा है जो कि 2018 में PTI के साथ हुआ था। लेकिन इन हालात में मुतनाज़ा निगरान हुकूमत या जानिबदार निगरान हुकूमत बनाना ये माहौल को मज़ीद ख़राब कर देगी। और इसहाक़ डार साहब को ज़ाहिरी बात है कि आप उनमें सैकड़ों खूबियाँ गिनवा सकते हैं, लेकिन वो गैर जानिबदार नहीं है।
وہ میاں نواز شریف صاحب کے دست راست ہیں، اور پہلے سے دو تجربات ہمارے سامنے ہیں، ایک پنجاب کا ہے، ایک خیبر پختونخوا کا ہے۔ پنجاب میں نسبتاً ایسے لوگ حکومت میں لائے گئے ہیں جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے، یقیناً کوئی بندہ بھی غیر پولیٹیکل نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی ہمدردی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن براہ راست مثلا محسن نقوی صاحب کسی پارٹی کے عہدیدار نہیں تھے، یا ان کی کابینہ میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں تو وہ اسی طرح براہ راست کسی پارٹی کے پرومیننٹ عہدیدار نہیں تھے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی بھی بہتر ہے اور اس پہ انگلیاں بھی کم اٹھ رہی ہیں۔ اس کے برعکس خیبر پختونخوا میں انہوں نے مکمل سیاسی حکومت قائم کر لی۔ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بزرگ بھی ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کو اکرم درانی اور محمود خان نے مل کے وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن جس طرح اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے سمدی ہیں تو وہاں میرٹ کو وائلیٹ کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سمدی حاجی غلام علی کو گورنر بنا دیا، اور پھر 3 وزیر، اس میں پچھلے ویلاگ میں تفصیل دے چکا ہوں، یہاں پہ آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں، اور اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایک بندے کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اس وقت کی نگران کابینہ میں کس بندے کا تعلق کس جماعت سے ہے اور اس جماعت میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں انہوں نے 3 وزیر پیپلز پارٹی کو دے دیے، 3 وزیر ANP کو دے دیے، 3 وزیر مسلم لیگ نون کو دے دیے، اور کوئی تقریباً 15 کے لگ بھگ وزیر مشیر وہ JUI کے ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ عملاً خیبر پختونخوا میں JUI کی حکومت ہے، اور جس پہ مولانا صاحب بھی بہت ناراض ہیں اور حاجی غلام علی صاحب بھی بہت ناراض ہیں، اور جو میں کہتا ہوں کہ عملاً حکومت وہ اکرم درانی، غلام علی اور مولانا کے بھائی چلا رہے ہیں، تو وہ یہاں تک ناراض ہو گئے ہیں کہ اب غلام علی صاحب عمران خان بن گئے ہیں، اور غلام علی صاحب میرے خلاف تقریریں کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں تقریروں میں کہ جی سلیم صافی جو ہے وہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ تو میں ایک تو غلام علی صاحب اور جو JUI کے ٹرولز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی گالم گلوچ میں اور ٹرولنگ میں آپ کتنے ہی آگے بڑھ جائیں تو آپ عمران خان اور PTI تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر میں نے پچھلے 15-16 سال ان کے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا ہے اور اپنا موقف تبدیل نہیں کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سرپرستی بھی تھی، تو آپ اسی طرح کے جتنے بھی فتوے لگائے جو کچھ بھی کریں تو میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر دلیل کی بنیاد پہ آپ کوئی بات کریں تو ٹھیک ہے، میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو بات میں شروع میں کیا کرتا تھا وہ تو اب پیپلز پارٹی کے، یعنی یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ تم لوگ ایک حکومت میں بیٹھے ہو۔ فیصل کنڈی سے بڑھ کے پیپلز پارٹی کا کوئی ذمہ دار خیبر پختونخوا کے حوالے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے قریب بھی ہیں، ان کی پارٹی کے ترجمان بھی ہے۔ انہوں نے میڈیا پہ آ کے بتا دیا کہ جی ان کے 3 وزیر ہیں اور JUI کے درجنوں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عملاً حکومت غلام علی صاحب اور یہ لوگ چلا رہے ہیں، اور انہوں نے صوبے میں بدترین کرپشن کے بھی الزامات لگا دیے۔ اچھا، میں اگر کسی تعصب کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا تھا تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح آ کے ANP کے یہ الیکشن کمیشن نے جس کی بنیاد پہ شاہد خٹک صاحب کو نوٹس دے دیا جس جلسے کی بنیاد پہ، تو شاہد خٹک صاحب نے اس جلسے میں بھی یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے 3 وزیر ہیں اور JUI کے درجن سے زیادہ وزیر ہیں، اور انہوں نے بھی بدترین کرپشن کے الزامات لگائے تھے۔ جو ایمل ولی خان صاحب ہیں جنہوں نے جلسے میں کہا تھا اور پہلے سے حلب سے پہلے نام لیا تھا غلام علی کا کہ وہ ہمارے گورنر ہیں، تو وہ ایمل ولی خان صاحب بدترین کرپشن کے بھی الزامات لگا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملاً یہاں پہ JUI کی حکومت ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو اختیار ولی صاحب ہیں، اختیار ولی صاحب مسلم لیگ کے دیرینہ کارکنوں میں شامل ہے، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، نوشیرہ سے MPA بھی منتخب ہوئے تھے۔ PTI کی حکومت میں نوشیرہ سے ان کو شکست دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تو اختیار ولی صاحب بھی میڈیا میں آ کے وہ JUI پہ کرپشن کے بھی الزامات لگا رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 وزیر ہمارے ہیں اور باقی ان کے ہیں۔ اب جب یہ جماعتیں خود مانتی ہیں کہ 3 وزیر ہمارے ہیں اور درجن سے زیادہ JUI کے ہیں، تو اس کو کس طرح کوئی غیر جانبدار حکومت تسلیم کر سکتا ہے؟ اور جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بے اختیار ہے اور سب کچھ اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، غلام علی وغیرہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کس طرح عمران خان اور سراج الحق اور باقی جماعتیں جو ہے اس کو غیر جانبدار حکومت تسلیم کر سکتی ہے؟ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران خیبر پختونخوا میں
بدترین حکمرانی کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ وہ صوبہ جو حالت جنگ میں ہے، جہاں روزانہ خودکش حملے ہوتے ہیں، جہاں روزانہ لوگوں سے بدے وصول کیے جاتے ہیں، اس صوبے میں آپ کو عملاً حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ساری پارٹیاں جو مثلاً اگر اے این پی کے وزیر ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کو تو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں۔ جو جے یو آئی کے وزیر ہے وہ وزیر اعلیٰ کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک طرف اختیارات اور زیادہ سے زیادہ عہدے لینے کا مقابلہ ہے، اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ مال بٹورنے کا مقابلہ ہے، اور دوسری طرف صوبے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی امن و امان کا، وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ میری ایماندارانہ اور دیانتدارانہ رائے ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کو اگر 2014 جیسی حالات اور تباہیوں سے بچانا چاہتے ہیں، الیکشن کو ایک طرف رکھ لیجئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنر اور کابینہ کو فارغ کر کے وہاں میرٹ کی بنیاد پہ، خالص میرٹ کی بنیاد پہ، نہ کہ سیاسی بنیادوں پہ، ٹیکنوکریٹس پہ مبنی کابینہ بنا دی جائے، اور گورنر بھی اسی طرح کوئی ٹیکنوکریٹ میرٹ پہ مقرر کر دیا جائے۔ اور دوسرا، اگر اگلے الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا کی یہ حکومت برقرار رہتی ہے تو الیکشن متنازع سے متنازع ترین بن جائے گا۔ اسی طرح اگر مرکز میں بھی اسحاق ڈار صاحب کی یا کسی اور سیاسی جماعت کے لوگوں پہ مشتمل حکومت بنائی جاتی ہے تو الیکشن متنازع ترین بن جائے گا۔ اس لیے ان تمام جماعتوں کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ خدا کے بندو، پچھلے 4-5 سال آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ذرا اس سے سبق لو، کچھ خوف خدا اپنے دل میں لے آؤ، اور یہ چند مہینے کی بات ہیں، آپ کم از کم اس دوران انتظار ہی کرنا پڑے گا نا۔ وہ سختیاں تو نہیں ہوں گی جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے ہاتھوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے، اور ہمیں ایک ایک کا پتہ ہے کہ کس نے کس کس جگہ پہ اس وقت ایک ایک بریگیڈیئر اور ایک ایک میجر کے لیول پہ آپ لوگ کتنی محنتیں کر رہے تھے۔ تو اب اپنے اس تکبر کو تھوڑا سا قابو میں کر لو، اور چند مہینے کے لیے میرٹ پہ مبنی نگران حکومت بناؤ، کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ جو آپ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی بن رہا ہے، مثلاً اس وقت مسلم لیگ نون اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم تو آرام سے بیٹھے رہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے سب کچھ کرے، عمران خان کو بھی زیر کرے اور الیکشن کو بھی جتوائے۔ مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میں نیا عمران خان بن جاؤں، میں آرام سے بیٹھا رہوں، میں سب کچھ کرتا رہوں، لیکن میرے لیے اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کرے، اور مجھے اقتدار یہ جو 1 سال کا ہو گیا لیکن اگلے 5 سالوں کے لیے بھی مجھے اقتدار دلوا دے۔ یہی کوشش پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ اپنے ماضی کے سے کچھ عبرت پکڑو، اور کم از کم ایسی حکومت، نگران حکومت بناؤ کہ جس پہ کم از کم کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو، ورنہ تو الیکشن اس قدر متنازع ہو جائے گا کہ پھر آپ لوگوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، اور عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، لیکن بہرحال آپ لوگوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔